बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, टुडेज आवर टॉपिक इज़ गिलगित स्कर्दू रोड। और गिलगित स्कर्दू रोड के हवाले से आवाम बहुत से मसाइल का शिकार है। इन मसाइल के ऊपर आज हम बात करेंगे। रिसेंटली तंगुस के मुकाम पर एक हादसा पेश आया, उस हादसे के हवाले से भी हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, निशानदही करवानी चाहिए। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्कर्दू गिलगित रोड के हवाले से कुछ चंद जो मसाइल आवाम जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि गिलगित स्कर्दू रोड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से 2015 में गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनी। 2016-17 में नून लीग ने गिलगित स्कर्दू रोड का जो है वो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया और इस पर काम जारी हुआ 2017-18 में। अब ये काम जो है वो FWO को सौंपा गया और ये ठेका ओवरऑल अगर हम कहें तो FWO के ज़िम्मे लगाया गया कि गिलगित स्कर्दू रोड उनके हवाले किया गया। उन्होंने इसको अंडर कंस्ट्रक्शन रखना है और ओवरऑल कंप्लीट करके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देना है। चलें, यहाँ तक बात होगी। ये ठेका, ये प्रोसेस कब, कहाँ, कैसे जारी हुआ। उसके बाद फेडरल में आई PTI की गवर्नमेंट। PTI की गवर्नमेंट आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में PTI के जो सूबाई रहनुमाएँ हैं, उन रहनुमाओं का कहना था कि ये प्रोजेक्ट गिलगित स्कर्दू रोड का जो प्रोजेक्ट है ये हमारी पार्टी की मरहून मिन्नत है। बिकॉज़ जब गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखा और इंशाल्लाह इसको ख़त्म भी हम करेंगे। तो क्रेडिट की बात आई तो दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने सर बांधने की कोशिश की। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। अब कुछ चंद मसाइल जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम समझते हैं कि बहुत मेजर पॉइंट्स हैं, उनको आपके सामने रखती हूँ। पहली बात, टनल्स। जब ये एग्रीमेंट हो रहा था FWO के साथ, तो एग्रीमेंट में शामिल थे 8 टनल्स और इन 8 टनल्स को आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया। 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 और एक पॉइंट ऐसा आया कि टनल्स का सिस्टम ही बिल्कुल निकाल दिया गया। उसके बाद बात आते हैं कि ये टोटल टाइम ड्यूरेशन कि ये रोड कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 2021 तक का एग्रीमेंट में शामिल है। और एग्रीमेंट जिन्होंने पढ़े हैं, अगर पब्लिक के पास आई है तो वो ये बात अच्छे से जानते हैं। 2021 में ये कंप्लीट होने का कहा गया था, लेकिन अभी दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इस रोड की विड्थ। आवाम जिससे ये इसको बहुत बड़ा मसला भी समझते हैं। विड्थ में 39 फीट शामिल था, जो कि कम करके अभी 19 फीट पर आ गए हैं। शॉर्टकट्स का भी जिक्र किया गया था और रिसेंटली सोशल मीडिया पे ये शॉर्टकट्स के हवाले से वीडियोस भी वायरल हुई, पिक्चर्स भी वायरल हुई कि जो रास्ता 1 घंटे में तय हो सकता है उसको घुमा घुमा के 4 से 5 घंटे करने का क्या मकसद है। ये भी आवाम के लिए मसला है। इसके अलावा आते हैं नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। अपोजिशन भी बारहा कहती रही, इसको हम तनकीद का नाम कहें या निशानदही का नाम कहें कि नाकिस मटेरियल यूज़ किया गया। ये इस बात में किस हद तक सदाकत है, आज इस पर भी हम बात करेंगे। लास्ट में बात करते हैं कि जो रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद रहे, आवाम की नॉलेज में नहीं होती थी। आवाम 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, कभी कभी तो 2 हफ्ते भी रोड पर ही खड़े रहते विद फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स, और जो भी उनके साथ होते थे मुसाफिर पैसेंजर्स जो है वो फंसे रहते थे। हालांकि सिर्फ फ्राइडे का टाइम दिया गया था कि फ्राइडे को काम नहीं होगा, रोड बंद होंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी डेज़ में रोड्स खुले रहेंगे। लेकिन रोड्स पर काम की टाइमिंग का शेड्यूल कुछ शेयर नहीं किया गया। आवाम बड़े परेशान का शिकार है। और रिसेंटली हादसा पेश आया तंगुस के मुकाम पर, एक कोस्टर के ऊपर जो है वो पहाड़ जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से टूट कर गिर गए। तो ये आजकल बड़ा हॉट इशू चल रहा है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान। आइए इनको तारीफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बाटो, एक्स असम्बली मेंबर गिलगित बल्तिस्तान, वाइस प्रेसिडेंट PTI गिलगित बल्तिस्तान, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि बहुत सी बातों से पर्दा उठाएंगे। अवाम क्या कर रही है, ये रोड का मसला है, ये बनाया जा रहा है, करना क्या चाहिए अभी इस वक्त, इसके हवाले से आज हमें बहुत से मालूमात से आगाह करेंगे। तो चलते हैं इनकी तरफ। सबसे पहले तो इकबाल साहब, शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया।
اس کے بعد میں بڑھتی ہوں اپنے ٹاپک کی جانب. گلگت سکردو روڈ, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ اصل میں ہے کس کا؟ نون لیگ کا پروجیکٹ ہے, پی ٹی آئی کا پروجیکٹ ہے؟ بیکاز کریڈٹ لینے میں سب آگے ہوتے ہیں, لیکن جب یہ مسائل کی لسٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا تو کوئی واسطہ نہیں ہے. شکریہ مہوش. میرا جہاں تک علم ہے یہ مشرف صاحب کے دور میں یہ پروجیکٹ اپروو ہوا تھا اور شروع میں 6 برجز پہ کام ہونا تھا. وہ 6 برجز پہ شاید آپ لوگوں نے بھی سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, گلگت سے سکردو آتے وقت پہلا برج کا ایک حصہ بنا تھا, ایک حصہ نہیں بنا تھا. اس کے بعد اسی طریقے سے ادھر کچورا برج پہ بھی یہی عالم تھا. ٹھیک. کچھ عرصہ وہ فرسٹ 6 برجز بننے تھے, اس پہ کام چائنیز نے سٹارٹ لیا تھا. کیا مجبوری ہوا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب آئی اس کے بعد وہ بند ہوا زرداری صاحب کے اس میں. بالکل. اس کے بعد وہ 5 سال گزر گیا. اس کے بعد ابھی میاں نواز شریف صاحب کا مرحلہ ٹینیور آیا تو اس میں اس روڈ کو دوبارہ بنانے کے لیے کہا اور ٹینڈر ہوا. اب پہلے انہوں نے یہ برجز کو بنایا, ابھی بھی برجز کمپلیٹ ہے کچھ, اور باقی کام انڈر کنسٹرکشن ہے. ٹھیک. اچھا, اب کریڈٹ جو بھی لے, ٹھیک ہے, یہ ملک کے خزانے سے جانا ہے, یہ کسی پارٹی نے یا کسی نے, جو بھی حکومت آتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے. ٹھیک. یہ صرف بلتستان کے عوام کا روڈ نہیں ہے, یہ ہمارے دفاعی اہمیت کا حامل روڈ بھی ہے. یہ ٹورزم کے لیے, بالکل, کیونکہ ٹورزم دنیا میں پاکستان کا جو ٹورزم ہے اس کا ایڈونچر ٹورزم میں پہچان K2 ہے دنیا میں. بالکل, نو ڈاؤٹ. اور باقی ٹریکنگ کی دنیا میں بلتورو گلیشیئر, بیافو گلیشیئر, تو یہ اوورال ٹورزم کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ, بہت زیادہ, اور ابھی سی پیک کے لیے بھی تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سی پیک کا مرحلہ ہے. بالکل. اور سی پیک کے مرحلے میں بھی یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل روڈ ہے. وہ اس لیے روڈ اہمیت کا ہے, اب چائنیز دیکھ رہے ہیں کہ یار صرف ایک روڈ کے علاوہ ہم متبادل بھی کوئی روڈ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے ایک زمانے میں شگر سے بھی روڈ نکلے. ابھی صرف وہاں پہ خنجراب ٹو ہنزا سے گلگت کا وہ روڈ ہے, ہو سکتا ہے ایک زمانے میں الٹرنیٹیوز نکل آئے اس کے, پاسبل ہے, اور بھی متبادل اور بھی چیزیں ہیں. ٹھیک. تو اس روڈ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور یہ بہت امپورٹنٹ روڈ. تو جو میرا سوال تھا کہ پروجیکٹ ہے کس کا, نون لیگ کا, پی ٹی آئی کا, ابھی آپ نے کہا کہ قومی خزانے سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا, تو یہ مسائل سننے کے لیے کوئی کیوں نہیں آگے آتا؟ پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں, یعنی پیپلز پارٹی سے پہلے مشرف صاحب کے دور حکومت تھا, انیشیٹو انہوں نے لیا. 6 پل میں نے آپ کو بتایا, بالکل 6 پل کا ٹینڈر ہوا, کچھ حصے پہ کام بھی ہوا, بعد میں رک گیا. بعد میں ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنا سٹارٹ کیا اس پر کام, اس پہ
کام سٹارٹ لیا. تو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ کیوں یہ جو ہے صحرا اپنے سر باندھنے کی مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ گلگت سکردو روڈ جو ہے پی ٹی آئی کی مرہون منت ہے؟ بیٹا بات یہ ہے آپ اس کو جیسے مروٹیں وہ آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہہ رہا ہے ہمارے دور میں اس کو ہم کمپلیٹ کرے گا انشاءاللہ. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے سٹارٹ لیے. پی ٹی آئی کی حکومت یعنی عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ وہ اس قسم کے روڈ انفراسٹرکچر پہ خصوصی توجہ دے رہا ہے. آپ کے ٹوریزم کو بوسٹ اپ کر, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ٹوریزم ایڈونچر ٹوریزم کی پہچان گلگت بلتستان ہے. ٹھیک. اور اس وقت آپ ٹوریزم جو ہے معیشیت میں بیک بون ہے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی اس پر کام حکومت کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت اس کو کمپلیٹ کرے گا اور جلدی کرے گا. کمپلیٹ تو کرے گی لیکن جو اس میں کٹس لگائے ہیں وہ پھر اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے. ٹنلز کس کے دور حکومت میں ختم ہوئے؟ پھر یہ نون لیگ کے دور میں ختم ہوا آپ جانتے ہیں؟ نہیں. ابھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی آپ خود کہتے ہیں نہیں. کیسے آپ کو نہیں ہے؟ پروجیکٹ آپ دیکھ لیں اور کس طرح سے کٹ لگے سب سامنے ہے, سب کچھ سامنے. ریٹرن پیپرز میں سامنے ہیں سر, ریٹرن پیپر میں سامنے ہے. بیٹا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ انہوں نے ختم کیے, پھر کس نے ختم کس نے کیے یہ بتا دیں. پہلے عوام جاننا چاہتی ہے نا. عوام جاننا چاہتا ہے. تو کام کس ادھر سے کریڈٹ لیتا ہے کہ کام ہم نے شروع کیا؟ کریڈٹ لینے کے لیے تو یہ تیار ہوتا ہے. لیکن ابھی مسائل بتائیں تو کہتے ہیں, مسائل بتائیں تو نون لیگ کہتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا. یہ نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو این ایچ اے اور ایف ڈبلیو او کے مابین جو معاہدہ ہوا تھا یہ تو وہ جانتے ہیں, فیڈرل جان ہے, اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ دوگلا پالیسی. دیکھو میں کسی کو اس قسم الفاظ استعمال نہیں کروں گا. میں پازیٹیو آدمی ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ جس اس کو جیسے نہیں پازیٹیو اچھا ہے, شو کرنا چاہیے, لیکن حقائق سے بھی تو عوام کو آگاہ کرے نا. حقائق کو آپ دائرے میں آپ آگاہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر پارٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عوام ان کی پذیرائی کرے. ٹھیک ہے. ہر آدمی کی یہ شوق ہوتی ہے. کوئی آدمی نہیں سوچتا ہے یار میں لوگوں کی خدمت کروں اور وہ مجھے بدگوئی کرے. ٹھیک ہے. تو ہر آدمی کی, مگر کچھ مجبوریاں ہوتی ہے ہر کسی کی, ہر حکومت کی اپنے اپنے اندرونی معاملات ہوتا ہوگا. جہاں تک ابھی انہوں نے کہا کہ ٹنل ختم ہوا, ٹنل کب ختم ہوا؟ کام کب سٹارٹ ہوا؟ جب کام سٹارٹ ہوتے وقت ٹنل تو صرف ادھر ڈائریکٹ جا کے سکردو میں تو نہیں بنانا تھا. ٹنل شنگوس سے شروع ہونا تھا. ٹنل اس سے پہلے بھی شروع ہونا تھا جو نشاندہی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں جو مجھے پتہ نہ ہو میں اس پہ تبصرہ میں نہیں کر سکتا, مگر ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ٹنل بنے. اچھا پر ابھی سوشل میڈیا پہ ایک چل رہا ہے کہ ایسا ایک ٹنل, وہ اس کا آئیڈیا ہے اور لوگوں کا مطالبہ بھی ہے. وہ ٹنل اگر شنگوس والا ٹنل نکل جائے, اس پہ اگر کام کرے تو یہ وقتی طور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اکانومی کا پرابلم ضرور ہوگا, مگر لانگ رن کے لیے بینیفٹ دے گا یہ. ٹھیک ہے جی. مطلب ایک گاڑی 50 کلومیٹر پہ چلنا ہے, اگر وہ پہنچنا اس نے اسی منزل پہ ہے, اگر وہ 50 کلومیٹر کو ریڈیوس کر کے 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر ہوتا ہے تو لانگ رن کے لیے تو فائدہ ہے. ایک طرف سے آپ کا گاڑی کم گھسے گا, نمبر 2 آپ کو فیول کم خرچ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہم سے زیادہ ٹیکنیکل لوگ بہتر سمجھتے ہیں, اور یہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں حکومت پاکستان سے
یہ مطالبہ کروں گا، یہ ہمارے بلتستان کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے ٹنلز ہیں جو آپ لوگوں نے، ہم نے تو نہیں بنائے، نقشہ انہوں نے بنایا، بالکل ٹھیک ہے، کام بھی انہوں نے سٹارٹ کیا، انہوں نے سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کو کم از کم جو نقشہ بنایا ہے اس نقشے کے تحت کام کرے. چلیں ابھی آپ نے یہ بات کی نا تو آخری بار جو ایف ڈبلیو کے ڈی جی صاحب نے اے پی سی بلوائے پورے گلگت بلتستان کے عمائدین کو، ذمہ داران کو، پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران کو جب بلایا گیا تو اس میں جو بریفنگ دی گئی اس میں آخری دفعہ بات تو یہی کی تھی کہ ٹنلز ختم نہیں ہوں گے، مٹیریل جس طرح سے جو چیزیں مینشن تھی اسی طرح سے اس کا استعمال کیا جائے گا اور کام پراپر انداز میں ختم کیا جائے گا. ٹنلز ختم ہو گئے، وہ عمائدین، وہ ذمہ داران خاموش، ابھی غائب ہیں، کہاں ہیں وہ سب؟ یہ ایکسیڈنٹس دن بدن ہو رہے ہیں. آپ یہ کوئی خاموش نہیں ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو آوازیں کہاں بلند ہو رہی ہے، یہ بھی ذرا بتا دیں عوام کو. آپ کا سوشل میڈیا اس وقت، جو میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ ہر بچہ، ہر سٹوڈنٹ، ہر سیاسی آدمی سوشل میڈیا پہ فریاد کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے سیاسی آدمی تو بہت معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں ٹوک رہی ہوں، سیاسی جو ہے وہ پارٹیز اور سیاسی رہنما سارے تو ابھی الیکشن کمپین میں مصروف ہے. کون بول رہا ہے اس کے اوپر؟ اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں، یوتھ بول رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے اس وقت. نہیں، دیکھو ابھی کوئی 10-15 دن مہینہ ہوا کہ وہاں پہ لوگ الیکشن کمپین میں ہیں. اس سے پہلے آپ نے بہت سے ہمارے وزراء کی طرف سے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہر آدمی، کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، سب کو بولنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہر آدمی بولتا ہے جہاں اس کو ٹائم ملتا ہے، جہاں اس کی رسائی ہوتی ہے. جب جس کی رسائی نہیں ہے اب وہ آدمی کہاں بولے؟ جہاں بولنا ہوتا ہے آپ کا اخبارات میں دیکھیں، آپ کے ادھر اس میں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ یا ہر پلیٹ فارم پہ. ابھی سر آپ نے خود کہا اقبال صاحب کے جو ہے صرف 15-16 دن ہوئے الیکشن کمپین کرتے ہوئے، لیکن ابھی تنگ اس میں جو حادثہ ہوا ہے اس کو تو ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا. اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر بول رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، میں نے بہت سے، ہر ایک نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، مگر اور ہر آدمی اس میں غمزدہ ہے، اتنے لوگوں کا وہ، اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جناب اس پہ آپ اگین اسی ٹنل پہ آ رہے ہیں تمام. اور کبھی ایک دو تو خیر معذرت کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کچھ لوگ تو بہت آگے سے وہ کرتے ہیں، وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، فوج کے خلاف جاری ہے، ان شارٹ بہرحال جو بھی ہے وہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کیسے عوام جو اس پر آواز اٹھائے یہ بتائیں نا. پھر عوام کو یہ چاہیے، دیکھو جب کوئی کام آپ کرتے ہیں، ابھی یہ پیالہ ہے، جب یہ پیالے میں چائے ڈالے گا، استعمال کرے گا تو کچھ ہوگا. اب اگر بغیر استعمال کے ادھر رکھے گا تو نہ یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. روڈ جب بن رہا ہے تو یقیناً اب ہمیں وہ نہیں پتا کہ یورپ کا ٹیکنالوجی یا انٹرنیشنل کوئی ٹیکنالوجی آئے کہ جس سے وہ جو بلاسٹنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، وہ تو وہ ذات بہتر جانتا ہے، اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اب اس میں صرف پبلک اس دنیا میں اس ایکسیڈنٹ میں وفات نہیں پائے ہیں، اس میں افواج پاکستان کے جوان بھی اس میں وفات پائے ہیں، ٹھیک ہے. تو یار بنانے والے کا قصور نہیں ہوتا، ہمیں بھی سمجھ میں کہنا چاہیے کوئی، یار وہ روڈ جس نے بنایا، جو روڈ بنا رہے ہیں، تو یار جہاں پہ اچھائی ہوتا ہے اس کی اچھائی کا ذکر کرو. اب ان میں اپنے غریبوں کا کیا قصور ہے کہ اوپر سے وہ سلائیڈنگ ہو گئی، تو اس پہ یہ دیکھو، اس پہ یہ کہنا چاہیے کہ جو بلاسٹنگ ہو رہی ہے جس سے باقی پہاڑ تمام ہل رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا ٹیکنالوجی باہر سے یا اندر سے اس پہ کام کرے تاکہ آئندہ جتنے ہمارے پہاڑ ہیں اس بلاسٹنگ سے پورا متاثر نہ ہو.
یا ان کو کوئی صفائی کا کوئی نظام بنا لے. تو یہی تو کہہ رہے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں. مگر صحافی حضرات نے, کتنے اسٹوڈنٹس, یوتھ نے اسپیشلی نشاندہی کروائی, اسٹل نشاندہی کروا رہے ہیں. کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر پہاڑ جو ہیں ٹکڑے گرنے کے خدشات ہیں, لیکن انجینئر جو ہے وہ سیپٹس سے مس نہیں ہو رہی. یا پھر یہ کہوں کہ ابھی عوام پبلک اسی بات پہ شور مچا رہی ہے کہ FWO کے ورکرز کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کیا ہے پھر؟ اب بحیثیت انسان کے ہر آدمی کو اس پہ سوچنی چاہیے, خواہ وہ FWO ہو, خواہ وہ انجینئر ہو, کیونکہ وہ بھی انسان. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نہیں, اس میں صرف ہمارے بلتستان کے ہمارے لوگ اکیلا ایکسیڈنٹ میں متاثر نہیں ہوا, افواج پاکستان کے لوگ بھی متاثر ہوئے. اب اس لیے اب یہ جان سب کے لیے عزیز ہے. تو اس کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے, حکومت اور ادھر انجینئر بٹالین کو چاہیے. اور میں آپ کے اس ٹی وی چینل کے وساطت سے چیف آف آرمی سٹاف سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جناب ہر آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, ان واقعات کے ازالے کے لیے ان پہ نیا کوئی ٹیکنالوجی یا FWO کو بتا دیں کہ جناب کہ یہ پرانا بلاسٹنگ کے نظام کو ختم کرا کے, جو باقی دنیا میں باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے, ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے لوگوں کو اس سفر کو محفوظ بنا لیں. یہ ہماری ریکویسٹ ہوگی. اور یہ میری تجویز بھی ہے کہ اس کو, کیونکہ اب صرف کیونکہ ہمارا پورا بیلٹ پہاڑی بیلٹ ہے, ہر 10-15 کلومیٹر کے بعد پہاڑ کا ایک سلسلہ ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا, اور یہ پہاڑی سلسلہ جب تک اوپر سے بلاسٹنگ کر کے جو پتھر اوپر جس پوزیشن میں ہیں, ان کو نیچے گرانے کے لیے کوئی طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے حکومت کو چاہیے, FWO کو چاہیے اس پہ کوئی ورک کرے تاکہ ہم لوگوں کا سفر محفوظ ہو, جس میں افواج پاکستان بھی ہے, اس میں گلگت بلتستان کے عوام بھی ہے, اس میں ٹورسٹ بھی ہے. تو ان چیزوں کو سفر کو محفوظ بنانے کے لیے اس پہ ہم سب کو مل کے, ہماری تو بس کی بات نہیں ہے, مل کر کام کرنے کی, اس کی کام کرنے کی ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ میں صرف ابھی یوتھ جو ہے بہت پریشان بھی ہیں, یوتھ جذبات میں بھی آئے ہوئے ہیں کہ 16 جانیں جو ہے وہ اس طرح سے گئی ہیں. پہلے کہا یہ جاتا تھا کہ گلگت سکردو روڈ جو ہے وہ موت کا کنواں ہے, ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پل صراط ہے, جو گزر گیا جنت میں جائے گا, جو رہ گیا پھر وہ اس طرح سے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یہ کہنا آسان ہے. خیر, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, بالکل, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا برائے اصلاح کا یہ ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں, FWO سے ہم کہیں, کیونکہ FWO تو ٹھیکیدار ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ایک ٹھیکیدار ہے. تو ان لوگوں کو جب کوئی NHA ان کو جو نقشہ دے گا اس نے اس پہ امپلیمنٹ کرنی ہے. تو لہٰذا NHA والوں کو, اور اسپیشلی میں تو اس میں یہی کہوں گا, کیونکہ اختیارات جو ہے آرمی چیف صاحب کے پاس ہے, تو میں آرمی چیف سے گزارش یہی کروں گا کہ مہربانی کر کے لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے, ہمارے سفر کو محفوظ بھی کرنا ہے. افواج پاکستان ہمارے محافظ ہیں, اور کچھ لوگ اس کو مزید غلط پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں. لہٰذا میری عوام سے اور نوجوانوں سے گزارش ہوگی کہ تنقید نہ کرے, تنقید برائے اصلاح کرے, اور ہر آدمی مل کے اس ملک کے لیے اور اس علاقے کے لیے کام کرے, اتفاق سے رہے, پیار دے, محبت دے, اور لوگوں کو ریگارڈ دے. گیٹ ریسپیکٹ اینڈ گیو ریسپیکٹ اینڈ گیٹ ریسپیکٹ. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی آپ کو, آپ نے جوائن کیا. ناظرین, لاسٹ میں اقبال صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ عزت
دیں گے تو عزت حاصل بھی ہوگی. خیر عزت دینے والی ذات تو خدا کی ہے, لیکن اس میں اپنا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. ایسے مسائل کو اجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی اس پر خاموشی اختیار کرے گا تو یہ وقت کل ان پر بھی آنا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.